अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और मुज़ाकरात के हवाले से बयानबाजी भी जारी है। अब मुज़ाकरात होने हैं 2 जनवरी को और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल अपना एजेंडा भी लेकर जा रही है। पहली जो मुलाकात हुई थी उसके बाद अयाज सादिक साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब पीटीआई ने एक कमेटी बनाई, वो मेरे पास आए, मैंने वजीर आज़म से दरख्वास्त की और उन्होंने भी कमेटी बना दी और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, वो इस पर कुछ थोड़े से शकी हुए हैं और वो कहते हैं कि जनाब ख्याल रखिएगा कि कहीं आप अपना नुकसान ना कर बैठिएगा। वो हुकूमत को कह रहे हैं, पीटीआई को कह रहे हैं, ये एक मामला है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि भाई मुझे तो मुज़ाकरात के करीब भी नहीं जाने दिया गया। मुज़ाकरात अकेले सियासतदानों के बस के नहीं, तमाम पावर सेंटर को शामिल होना चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जनाब जो मुकदमात हैं फौजदारी नौइयत के वो अपनी जगह हैं और मुजरिमाना सरगर्मियों को मुज़ाकरात के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात में संजीदगी चाहते हैं तो इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए हुकूमत की तरफ से। और राना तनवीर साहब ने कहा कि मुज़ाकरात वहाँ होते हैं जहाँ संजीदगी होती है, तो यकीनन संजीदगी होगी तो मुज़ाकरात जो है वो उनकी पेशरफ्त में आसानी होगी और मामलात आगे चलेंगे। वाज़े तौर पर राना तनवीर साहब ने भी एक बता दिया कि हुकूमत पर बाहर से या बानी पीटीआई की तरफ से कोई दबाव या प्रेशर नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर एक पूरी मुकम्मल चार्जशीट पीएमएलएन के खिलाफ खोल दी है, जिस पर आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी उसका रिएक्शन दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कौसर काज़मी साहब स्पोक्स पर्सन है सीएम पंजाब के और रहनुमा है पीएमएलएन के, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपके वक्त का भी। सैयद नासिर हुसैन शाह मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, अभी आए नहीं, लेकिन उनको भी हम वेलकम करेंगे जब वो हमें ज्वाइन करेंगे। अगर डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, ये जो राना तनवीर साहब ने बड़ी अच्छी और सुलझी हुई बात की कि संजीदगी होगी तो मुज़ाकरात जो हैं वो हो पाएंगे, तो क्या वजह है कि कुछ सीनियर वज़रा जो हैं वो उसको मुज़ाकरात को बड़ी शक की निगाह से भी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह इसमें कोई शक नहीं कि संजीदगी होगी। संजीदगी का मतलब ये है, जो मैं समझ में आ रही है, कि अगर विल होगी कि ये मुज़ाकरात हो जाएं तो फिर ये मुज़ाकरात हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी विल होती है कि आपने सोल्यूशन ढूंढना है, तो दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। सही, सबके सोल्यूशंस हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों के सोल्यूशन है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ, नाउ दे आर टुगेदर इन द गवर्नमेंट, मतलब इन अ गवर्नमेंट दे आर इन अ वे। एक ने कंधा रखा हुआ है, दूसरा ऊपर से फल खा रहा है, तो और साथ साथ एक हाथ से नीचे उसको भी खिला रहा है। नीचे वाला कहता है कि जी मैं तो फल वो खा रहा है, मैं तो नहीं खा रहा हूँ, हालांकि ये उनको भी फल खिलाई जा रहा है, तो वो अपनी जगह वो है, लेकिन इन एसेंस दे आर टुगेदर। अच्छा, अब इसमें हमें देखना चाहिए, इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो 2 किस्म की बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसके ऊपर आप ये समझ लें कि एक पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक ये है कि हमारा मैंडेट जो 8 फरवरी को हमें मिला था वो 9 फरवरी को चेंज हो गया था। ये वाहिद डिफरेंस है इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अगर अमेरिका में यही इलेक्शन कमीशन होता है तो आज जो बाइडन दोबारा जीत चुका होता, हारा ना होता, ठीक है। लेकिन चले, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हम उस चीज़ को अभी टच नहीं करें, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को टच करते हैं तो इनके नीचे से तो हम ज़मीन खींच रहे हैं ना, तो हम कहते हैं हम इनके नीचे से ज़मीन नहीं खींचते। सो दैट इज़ द सीरियसनेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये भी कहा है डॉक्टर साहब के मतलब बहाले मजबूरी हम बैठे हुए हैं मुज़ाकरात। ये देखिए, उनके सीनियर वज़रा और उनके सीनियर लोग ने तो ये भी कहा हुआ है कि वो बहालत मजबूरी गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं।
یہ انہی کے لوگوں نے کہا ہے نا, انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے, نہ میاں نواز شریف نہ شہباز شریف کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, بحالت مجبوری میں. ان لوگوں کی مجبوریاں بہت ہیں. دیکھیں جب آپ کی سوچ جو ہوتی ہے نا, جب آپ کی سوچ میں وہ آ جائے کہ جی وہ کیا کہہ سکتے ہیں, بیگرز کی ناٹ بی چوزرز, تو پھر مجبوریاں بہت ہو جاتی ہیں. لیکن میں آگے بڑھتا ہوں, وہی والی بات میں کر رہا ہوں. نہیں, آپ کا کیا مطلب ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز مینز لائک کوئی باہر سے پریشر دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ جو کہتے ہیں حالت مجبوری, حالت مجبوری یہ مذاکرات میں بیٹھنا, دیکھیں نا, نہیں ان کو کہیں سے دیکھیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ حالت مجبوری ہے تو ان پہ کوئی پریشر ہوگا, سو اس کا مطلب ہے یہ پریشر لے رہے ہیں. اگر انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے سینئر لوگ کہہ رہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے تھے, میاں نواز شریف نہیں آنا چاہتے, میاں شہباز شریف نہیں آنا چاہ رہے تھے, پھر یہ لوگ آگے ایون بلاول بھٹو وغیرہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. انہوں نے تو پارٹی نے تو آپ کو پہلے آفر کی تھی کہ ہمارے ساتھ, انہوں نے آفر اس وجہ سے کی تھی جو ایک نمبر تھا کسی حد تک, بالکل اس وجہ سے تھا, لیکن ہم لوگوں کی کوئی مجبوری نہیں تھی. صحیح, ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم ان پرنسپل نہیں آنا چاہتے, مجبوری نہیں ہے, پرنسپل ہے. بعض جگہوں پہ آپ کو پرنسپل پہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. اب ہم نے ان سب چیزوں کو ہٹا دیا ہے, ہم جس چیز پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ دو چیزیں, اور یہ یاد رکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر ون, ایک بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پریزنرز, اور ہمیشہ سے یہ سیف الرحمان کے جو احتساب کمیشن تھا اس کے بعد سے پولیٹیکل وچ ہنٹنگ بہت ہو گئی تھی. حالانکہ بھٹو کے زمانے میں بھی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وچ ہنٹنگ بہت تھی, پولیٹیکل وچ ہنٹنگ, لیکن ہم آ جاتے ہیں 1980s 90s میں بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو اس چیز کو تو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پرزنرز کو جو ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کیسز ختم کم کریں, ان کو بیل دے دو اور ان کے کیسز کو آپ سنو, لیکن اس کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے وہ جو ڈیمانڈز ہیں یا جو بھی جن پہ بات کرنی ہے وہ ہیں, صرف دو ہیں اور کوئی نہیں ہے. نہیں, ابھی تو یہ بھی تو کلیئرٹی نہیں آ رہی نا ڈاکٹر صاحب, کہ کوئی کہتے ہیں جی 3 ہیں, کوئی کہتے ہیں 4 ہیں. ایک تو جی پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کی جائے, پہلے خبر آئی کہ جی اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے عمران خان صاحب کا نام, پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہے. It was never like that. It was never like that. سر لیکن آپ کے It was never like that. اس کے بعد سر اس کے بعد جو ہے کہ جی 2 جوڈیشل کمیشنز بنائے جائیں, ایک 9 مئی کے حوالے سے, دیکھیں نا, میں کہتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں ہمایوں 9 مئی تم نے کیا, 26 نومبر کو تم نے غلط کام کیا. میں کہتا ہوں نہ میں نے 26 نومبر کو غلط کام کیا ہے, اور نہ میں نے 9 مئی کیا, 26 نومبر کو آپ نے غلط کام کیا. اب ہمارا ڈسپیوٹ ہو گیا, میں کہتا ہوں چلو اس میں ایک کمیشن کم کر لو, ایک کمیشن بن جاتے ہیں. تیسری ڈیمانڈ جو آئی کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو ریورس کیا جائے. ایک منٹ سر, یہ ہیں یہ چیزیں, میری بات سنیں, دیکھیں 26ویں آئینی ترامیم کے بارے میں اگر ہم لوگ فار دا سیک آف تھنگ ایک دفعہ ہم پیچھے ہٹ کے دیکھیں اس میں ہے کیا, اس میں 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایکچولی اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. ایجنڈے پہ آئیں گے. پہلے تو یہ کہ کوثر کاظمی صاحب یہ بتائیں کہ کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے آپ کی جماعت کے اندر سے بھی کہ کوئی بحیثیت مجبوری شاید آپ مذاکرات میں بیٹھیں, کیا ہے, کہیں سے پریشر ہے, زور زبردستی ہے, کیا مجبوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد وآل محمد. ضمیر صاحب ابھی آپ نے گفتگو سن لی, تحریک انتشار یہ تاثر دینا چاہتی ہے اپنے جو ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو, کہ ہم یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں جن کے حوالے سے ہم کبھی بات کرتے تھے کہ یہ ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے, تو اس کے پیچھے وجوہات دے رہے ہیں, ساتھ بہانے اور ہیلے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ سیگمنٹ ان کا جو ہے وہ برقرار رہے کسی طریقے سے. اب معاملہ یہ ہے, پریشر کہاں سے آئے گا جی؟ پریشر تو یہ کیونکہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر بلٹ ہوا ہے, تب یہ حکومت جو ہے وہ ساتھ بھی بیٹھی ہے, ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور پس پردہ حقائق جو ہیں وہ یہی ہیں. بھائی اگر ہمیں کسی بھی خاص کر امریکہ سے کوئی پریشر آتا ہے تو ہم تو ان کو جواب دیں گے. بھائی آپ جن کو سیاسی کیسز کہہ رہے ہیں اور تحریک انتشار جن کو بار بار سیاسی نوعیت کے کیسز کہہ رہی ہے, وہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کے بھائی برطانیہ نے پاکستان کی امانت سمجھ کے بھیجا تھا, اور آپ کے جو آنکھوں کے تارے ہیں, دلارے ہیں, دل کے پیارے ہیں, اور ہر بات پر جو آپ کے سر تسلیم میں خم کرنے والے عمران خان ہیں, انہوں نے اسی وصول کنندہ کے حوالے کر دیا اور اس کے عوض 400-500 کنال زمین لے لی. تو ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے, اس پریشر کو سسٹین کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے جو بیانیہ انہوں نے سپریم کورٹ کے پاس آئے تھے سر,
یہی تو غلط بیانی ہے نا ان کی, یہی تو غلط کہاں بیانی گئے ہے اور پھر یہی پیسے؟ تاثر دیا جا رہا ہے. سر وہ پیسے سپریم کہاں کورٹ گئے؟ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. پھر کہاں ہے سر وہ؟ ڈائریکٹلی جو جرمانے کی نہیں مد سر. میں بنتا تھا ملک ریاض کا, یہ بالکل ضمیر صاحب سب کے آپ سامنے اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں, تحقیقات سب کریں, کے آپ سامنے اس جھوٹ پہ بول رہے نہیں ہیں. سر, سر کوثر سر قاضی میں صاحب بالکل اپنے جھوٹ, اپنی مومن آپ صاحب, اطلاعات مومن صاحب آپ سب کے نے سامنے لمبا جھوٹ جھوٹ بول بولا ہے. سر آپ نہیں نے کوثر بہت قاضی لمبا صاحب, جھوٹ بولا ہے. نہیں کوثر قاضی صاحب دیکھیں, کوثر قاضی صاحب ایک چیز صرف میں ایک ریکویسٹ کر دوں. کرتے ہیں آپ بندے کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں. نہیں وہ آپ ضمیر صاحب کی بات سن لیں نا, آپ ضمیر صاحب کی بات سن لیں, میری چھوڑ دیں ضمیر صاحب. مطلب آپ یہ کہنے کے غلط بیانی کر رہے ہیں, بالکل آپ یہ کہنے کے غلط بیانی کر رہے ہیں. میں تو ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایکچولی وہ پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور اس پہ انٹرسٹ بھی ہے, اسٹیٹ بینک میں, اور اس پہ انٹرسٹ بھی ہو. ضمیر صاحب یہ ٹوٹل ایک سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے. نہیں سر, یہ سر سپریم کورٹ کی سر اس میں بالکل سپریم سر کورٹ ججمنٹ میں پڑا ہوا ہے. اچھا چلیں سر آگے چلتے ہیں, آگے نکلیں. اور اب ہم کیا اسے کیا بات کریں گے, آگے نکلیں, کیا بات کریں گے, اس میں کیا بات کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز. جی کوثر قاضی صاحب. یہ ہے بھائی جان, ڈاکٹر صاحب نے یہ باتیں کی جس میں میں نے آپ کو جواب دیا, ان کے بس میں نہیں ہے, یہ دوسروں کو جھوٹا کہتے ہیں. یار کل تک تو 2 ہفتے پہلے تک تو امریکی غلامی نامنظور تھی آپ کی, 2 ہفتے پہلے تو ہم کوئی غلام تھے. اب یہ جو ان کی کسی ہے نا چہرے پہ, اس کا جواب یہ سن نہیں سکتے. نہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب مطلب بلا وجہ سر یہ ان کی بات میں نے بڑی خاموشی سے سنی ڈاکٹر ہے. صاحب پلیز, ڈاکٹر صاحب پلیز, I know you are a very serious person, learned person. اگر یہ اس طرح سے خدا کی قسم میں ان کو بولنے نہیں دوں. نہیں اب نہیں, میں نے سر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر لی ہے. سر میں نے ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے, آگے نہیں چلنے دوں گا. سید ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی منسٹر فار لوکل گورنمنٹس, ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, سندھ گورنمنٹ نے جوائن کر لی ہے. تو پلیز ذرا بات مکمل کریں. میں سوال یہی تھا کہ کیا مجبوری ہے, کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لوگ تو بالکل واضح کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک انتشار جو بانی ہے ان کے بھی بس میں مذاکرات نہیں ہیں. بھائی جنہوں نے پیسہ خرچ کیا تھا, جیسے ہی ایک پریشر وہاں سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے یوٹیوبر ہیں جن کا مقصد ہے ڈالر کمانا, جو بگوڑے باہر بیٹھے ہیں, وہ ایک تفریق کریٹ کرنا چاہتے ہیں ریاستوں کے درمیان کہ اگر کسی کو آپ نے جواب دے دیا, امریکہ صاحب بہادر نے کہہ دیا, بھائی کسی طرف سے کوئی باضابطہ سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی, لیکن خوف کا عنصر پھیلا کے عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بڑا دباؤ آ گیا. اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. بھائی جب سیاسی جرائم اور سیاسی مقدمات کا حوالہ دیا جائے گا تو ہر چیز کا جواب حکومت اور ریاست پاکستان کے پاس ہے, ان کو جواب دیا جائے گا. بھائی جن لوگوں نے آپ کی کیپٹل ہل پہ حملہ کیا, جن لوگوں نے برطانیہ فسادات میں حصہ لیا, جن لوگوں نے آپ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, ان کے حوالے سے آپ کا قانون کیا کہتا ہے اور آپ نے کس طرح سزائیں دی. ہم بھی اپنے پاکستان کے اندر اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہوئے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو جواب ہے, جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. صحیح, بالکل آپ کی بات آ گئی. جی آپ کی بات آ گئی. میں سید ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف چلوں گا. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے وقت کا. ناصر حسین شاہ صاحب پہلے ذرا تھوڑا سا یہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کے حوالے سے, مطلب سینئر وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب اور وزیر دفاع ہیں, ان کی اگر سٹیٹمنٹ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنجیدگی پر غور کرنا چاہیے. اب ایک عمل شروع ہوا ہے, ہم اور آپ خاص طور پر یہ کہتے رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر سیاسی استحکام چاہیے اگر آپ نے معاشی استحکام لے کر آنا ہے. اس پر آگے چل کر بھی بات کریں گے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں. لیکن شاہ جی یہ جو اس قسم کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں یہ ابھی اٹس اے نان سٹارٹر, اور اس کے بعد اس قسم کی سٹیٹمنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ان جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ہم نے ان کا خیر مقدم بھی کیا, ہم کہتے بھی رہے ہیں, اور یہ بڑا خوش آئین ہے اگر اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت ہوتی ہے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے اور سب کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے بیانات کی حد تک. اور پہلی ذمہ داری پھر یہ ہے کہ وہاں سے بھی کچھ بیانات آ جاتے ہیں, لیکن ہم ان مذاکرات کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی سے ہم کنار ہوں, اور اچھی بات ہے. دیکھیں لیکن یہ جو ابہام سا
آ جاتا ہے دونوں سائڈ سے. ایک سائڈ کہتی ہے کہ جی اس میں یہ ہو جائے گا, دوسری کہہ رہی ہے. دیکھیں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جو پہلے چیزیں نہیں آ رہی تھیں, بات نہیں ہو پا رہی تھی, اب آ کے سب لوگ اس پہ آمادہ ہیں کہ بات چیت ہو. اس سے یہ نہیں ہے کہ آ کے جی یہ ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو, جو عدالتیں ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو آزاد کرنا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو اور چیزیں ہیں, لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا ہے, فارم 45 47 کی بات ہے, وہ بھی ٹریبونلز ہیں, عدالتیں ہیں. مطلب مختلف گوئیاں ہو رہی ہیں نا. کوئی ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے, اسپوائلرز دونوں طرف ہیں جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کو؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو شروع سے ہی رہتا ہے نا اس طرح کا, کچھ لوگوں ہوتے ہیں اس طرح کے. لیکن اصل ایشو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہے کہ وہ پہلے کبھی بھی خود گورنمنٹ میں تھی تب بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, پھر بعد میں بھی اب تک کبھی کہتے ہیں بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں دوسروں سے بات کرنی ہے. لیکن میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں, ان میں کوئی تعطل نہ ہو, ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان نہ آ جائے. صحیح. خواجہ آصف صاحب, بالکل خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں اکیلے سیاستدانوں کے بس میں نہیں ہیں. جو اس وقت ان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, تمام پاور سینٹرز شامل ہونے چاہیے. اب یہ پھر مطلب بھئی اب اگر بات شروع ہو گئی ہے تو کیوں زبردستی کسی کو گھسیٹا جائے اس کے اندر؟ سیاسی لوگ ہیں, بیٹھ گئے. جی دیکھیں ہم کہ یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے, وہاں پہ یہ ساری چیزیں طے ہوں. دیکھیں جب آپ سب لوگ ایک پیج پہ ہوں گے تو جو جن کوریڈورز کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل ان کا عمل دخل ہماری پاکستان کی جو بھی پولیٹکس ہے اس میں ہے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ہے. لیکن ان کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے. کبھی وہ ضرور کسی کو لاڈلا سمجھ کے لے آتے ہیں 18 میں جس طرح لایا گیا آر ٹی ایس کے ذریعے, لیکن جب دیکھا گیا کہ وہ بالکل پرفارم نہیں کر پا رہے, جب یہ باتوں میں آ جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, لیکن جب یہ سب لوگ ایک پیج پہ آ جائیں گے تو پھر ان کو آسان ہوگا. تو یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ پارلیمنٹ اور سیاسی جو بھی طاقتیں ہیں یا جو بھی پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں, اور اس کے بعد پھر ان سے بھی کہیں گے جی اب ہم نے یہ چیز کر لی ہے, اب آپ کو اس بات پہ آنا پڑے گا, اور وہ آ جائیں گے. ان کے لیے ایک بہتر سلسلہ ہی ہوتا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات چیت ہو جائے گی اور یہ سب لوگ ایک پیج پہ آئیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. بالکل بہت بہتر ہے. بالکل صحیح. ابھی ایک بریک لیں گے مختصر سی, اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو صاحب نے کیا بات کی اپنی پی ایم ایل این کے ساتھ, جو وعدے ہوئے تھے, جو معاہدے ہوئے تھے, اس حوالے سے کیا کہا, یہ ذرا سن لیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا, اس پہ پوری طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی. جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, اور جو صوبوں کو تمام حق ہو ان کو اپنا حق دینے چاہیے, وعدے پورا کرنا چاہیے. امید ہے جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا. ان کی سیاست تو موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. جی حکومت نے وعدے کیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بھی کہا کہ زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اور لیکن اپوزیشن کو بھی خیال کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اب بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, مذاکرات کے حوالے سے بات کی, ان کے اپنے جو ڈفرینسز ہیں وہ ہم ان دونوں سے پوچھیں گے, لیکن مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی ذرا تحمل سے دیکھیں. آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک, سب سے زیادہ اپنے آپ کو کنگ آف دی ڈائلاگس کہتی ہے, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سچ ہے یا جھوٹ ہے اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے, لیکن دے کلیم دیٹ دے آر. اچھا, اس ساری چیزوں کے دوران میں یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جیسے حنیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین سٹنگ نیکسٹ ٹو دیم ان ایوری تھنگ. اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط لا پاس ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی از اے پارٹ آف اٹ.
اگر 26 ترامیم میں چیزیں غلط پاس ہوئی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی از 100% پاس آف اٹ. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ جو ہیں نا ہم ایگزیکٹو اس میں نہیں ہیں تو ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی ہر چیز کو جو وہ پاس کرنا چاہتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے آپ اس کو ویلیڈیشن دے رہے ہو. صحیح. آپ ان کے جو 3 MPOs صحیح ہے, اگر آپ پولیٹیکل لیڈرز ہو اور اگر وہ غلط طریقے سے ایک خاتون کو 11 دفعہ 3 MPO کے تحت اریسٹ کر رہے ہیں تو بھائی آپ بیچ میں نکل آؤ. آپ کی والدہ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے, آپ نکل آؤ, آپ کہو یہ نہیں ہوگا, پریشر ڈالو. یہ صرف آ کے بیٹھ دے کہہ دینا کہ اس کے اوپر ہے, حکومت کے اوپر ہے. یس, حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, ان آل ایسنس بنتی ہے. ہر ایک کہتا ہے کیوں, پاور ان کے پاس ہے, پاور بظاہر حکومت کے پاس ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ بھئی حکومت اور اپوزیشن اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دینا, دیٹ از ناٹ رائٹ. دیکھیں پرابلم یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو یا اپنی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس چیز کو ذرا چینج کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ چینج کر کے بتانے میں آپ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا الفاظ آپ ڈھونڈیں, کیونکہ پھر لوگ خفا ہو جاتے ہیں. آپ اس کو جھوٹ کہے تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں, آپ اس کو غلط بیانی کہے تو خفا ہو جاتے ہیں, آپ اس کو کیا کہیں گے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کیا کہیں گے. صحیح. یہ ساری وہ چیزیں جس کو ان چیزوں کو لے کر دیکھنا ہوگا. لیکن دا پوائنٹ از ان دا لاسٹ 3.5 years جب سے یہ 2022 سے آنورڈ سے پاکستان مسلسل پہلے بڑی سپیڈ سے, ابھی ذرا سلو سپیڈ سے, لیکن جا غلط طرف رہا ہے. چلیں اس پر اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے سر, اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بیلنس ضروری ہے. اس بیلنس کا نام ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. ٹھیک. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ماں سوائے عمران خان کے وہ سب سے بھاری وزن ہے. یہ باقی اس طرح ہوتا ہے نا, آپ نے ترازو رکھ لیا, ترازو میں آپ نے ایک طرف بھاری چیز رکھ لی ہے, اب اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پتھر ادھر ادھر سے 5 گرام کے, 10 گرام کے, 25 گرام کے وہ چیزیں اٹھا کے کوئی کلو کا 1.5 کلو کے وہ بیلنس کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے وہ چیزیں بیلنس کرنی ہے. لیکن یہ بندہ اگر آپ اٹھا دو گے نا تو پیچھے کچھ نہیں رہے گا. سو اس وجہ سے اس بندے کو شامل کروانا, اس بندے کے ساتھ یہ نیگوسیشن کرنا, یہ پاکستان کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. کوثر کاظمی صاحب, آپ کے وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں ملک خیرات سے نہیں ٹیکسز سے چلتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر چارٹر آف اکانومی سمیت 3-4 چیزوں پر اکٹھے ہو جائیں. اب یہ بتائیں, اور جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ جناب جو وعدے بھی نہیں آپ لوگ پورے کر رہے اور پھر آپ کہ متنازع فیصلے بھی کر رہے ہیں اور اپنے طور پر کر رہے ہیں اکیلے. دیکھیں ضمیر صاحب, میں یہاں پہ کوٹ کروں گا, آپ نے حنیف عباسی صاحب کا سوال چلایا تو میرے پاس اس سے مقدم اور مصدقہ آپ کہہ سکتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیشہ بلاول بھٹو کی تائید کی, اور ان کو چاہے پی ڈی ایم حکومت ہو چاہے اب کی, ہمیشہ ان کی تعریف کرتے نظر آئے, ان کی کوششوں پہ معترف نظر آئے جس طریقے سے کردار ادا کیا بلاول بھٹو نے. تو جو بھی مسائل ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے یا حکومت کے اتحادی ہیں, مل کے کام کر رہے ہیں, وہ چوک چوراہوں میں حل نہیں ہوں گے. وہ مل بیٹھ کے پہلے بھی حل ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی حل ہوتے رہیں گے. جہاں پہ میں نے بات چھوڑی, اب بریک پہ چلے گئے, بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے نا جی پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بدی کی طرف جا رہا ہے, اور کیا اس کو اب انہوں نے الفاظ بیان کیے سینیٹر صاحب نے, تو میں یہاں پہ کوٹ کروں گا بھائی کہ اگر تنزلی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے. ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور کے پی حکومت کے پے رول پہ کام کر کے ایک قسم کی غلط خبریں اور جھوٹ کا بازار گرم تھا, وہ یہاں سے ہجرت کر کے امریکہ بیٹھ گئے ہیں. اب وہاں پہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان, ریاست پاکستان کی آئندہ آنے والی جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کے درمیان اختلاف پیدا کیے جائیں. جو بھی بیانات ہوتے ہیں, اب ہم یہی تو کہتے ہیں بھائی, ہنسی تو ہمیں آنی چاہیے جو سینیٹر صاحب پہلے ہنس رہے تھے بھائی, جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کی غلامی سے نجات پانی ہے, ہم نے کسی صورت نہیں بیٹھنا, ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. اب ان سے آپ موجودہ حکمرانوں کو ڈرانے کی کوشش میں ہیں. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ ان کو شکایت لگاتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آپ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں. حیرت تو اس بات پہ ہے
کہ جس کو آپ امت مسلمہ کا بڑا لیڈر کہتے تھے، اس کے لیے تو نہ سعودیہ سے، نہ قطر سے، نہ ایران سے، نہ عراق سے، نہ لیبیا سے، نہ کسی اور مسلم ممالک سے کوئی پریشر آ رہا ہے ریاست پاکستان کے اوپر. پریشر آ رہا ہے تو اسرائیلی نواز اور بھارت نواز لوگوں کی طرف سے، وہ جو لابیسٹ فرم جن پہ خاصا پیسہ لگا ہوا ہے، ان کے پریشر میں آ کے ٹویٹس کرائے جا رہے ہیں، اور پریشر انہی طاقتوں سے آ رہا ہے، انہی طاقتوں سے وہ دباؤ آ رہا ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ایٹمی، ابھی آپ نے بلاول بھٹو کا جو چلایا نا، اس کو آپ سنجیدہ لیں گے کہ نشانہ جو ہے وہ ایٹمی پاکستان اور بہانہ عمران خان ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے بھائی. یہ حسن اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی بندہ عمران خان کے حوالے سے فورن میڈیا پہ بات کرتا ہے، پہلے ہمارے ایٹمی اثاثوں کے خلاف بات کرتا ہے، پھر عمران خان کے گیت گاتا ہے. تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ شخص ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہو چکا، جس کو سیاسی نہیں، اس کے جرائم کی پاداش میں اندر بند کیا ہوا ہے. تو اس کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے جس کے تمام تر شواہد ریاست مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ جو بلاول صاحب نے گفتگو کی ایک یہ، اور دوسرا حنیف عباسی صاحب نے جو بات کی، اس پر بھی ذرا بتا دیجئے گا، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے تو شاید دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، جو کہ کمیٹیاں بنی اور پنجاب میں گورنر ہاؤس میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی کیا؟ اور نون لیگ کہتی ہے کہ جناب تمام فیصلوں میں آپ شامل ہیں، جس طرح ابھی سنا ہے آپ نے حنیف عباسی صاحب کو بھی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہمارا ایک ہی بہت بڑا قصور یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا استحکام چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری جو طریقہ ہے وہ رہے. ہم نے تو جب رزلٹ آیا تھا الیکشن کو بھی میں سن رہا تھا سینیٹر صاحب کو بھی، لیکن ہم نے تو ان کو آفر کی تھی کہ بھائی آئے آپ گورنمنٹ بنائیں، ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک سلسلہ چل سکے. ان کی تو نارمز ہی نہیں ہے سیاسی، انہوں نے جو جواب دیا سب کو علم ہے. پھر پی ایم ایل این ہمارے سامنے تو جیسے پی ٹی آئی تھی سیاسی طور پر، ویسے ہی پی ایم ایل این نے ہمارے خلاف سخت الیکشن لڑا. سندھ جو ہمارا اسٹرانگ ہے وہاں پہ انہوں نے آ کے ہمارے خلاف محاذ بنائے، ایم کیو ایم کو ملایا، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے، پتہ نہیں کیا کچھ. تو لیکن ہم نے جب انہوں نے رابطہ کیا تو ہم نے ان کو آفر ضرور ان کی سپورٹ کی. کیا وجہ تھی سپورٹ کرنے کی؟ تاکہ پارلیمنٹ بچے، جمہوریت بچے. اگر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے. نئے الیکشن کیا ہو جانے تھے 60 دن میں یا 90 دن میں. دوسری بات، ہمارے اختلافات ہیں اور ہم ہمیشہ ریز کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے قطعی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت ایک ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، جو بھی سلسلے ہیں، جیسے بھی اقدام ہیں، ہم ان کو رکاوٹ ڈالیں. آج حکومت کو نکل جائیں اور دھڑم تختہ ہو جائے، پھر وہی انتشاری والی سیاست ہم نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن ناصر حسین شاہ صاحب، شاہ جی ایک اور نثار کھوڑو صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت مسلسل آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. مطلب آپ لوگ کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، مطلب معذرت سے، چاہے پانی کا معاملہ ہو، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، گیس کا پریشر کم ہے. جی ضمیر حیدر بھائی، ہمارے ایشوز ہیں، وہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، ہم ہمیشہ اس کو اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کو انتشار کی طرف بھیج دیں. ابھی یہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں، یہ 26ویں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، یہ جو آئی تھی لکھ کے، وہ کیا کچھ اس میں نہیں تھا. اس کو جو بہتر کرایا، جس پہ یہ خود مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی حامی بھری کہ جی اب یہ ساری جو بھی امینڈمنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ پریس کانفرنس ہے میرے پاس، آپ کے پاس نہیں تو میں کلپ بھیج دوں، جو مولانا صاحب کے باہر بیرسٹر گوہر صاحب نے کی تھی کہ جی ہمیں امینڈمنٹس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے اور ٹائم غلط ہے. تو یہ کس کا کارنامہ تھا؟ یہ اس نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، جو ہر جا کے فیس کرتا تھا. اور وہ جو امینڈمنٹ جو اصل تھی، جو آئی تھی، ان کو چینج کس نے کیا؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آئے ہم پیپلز پارٹی اس کو مان لیتی ہے اور اپروو کروا دیتی ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، جس نے ملک کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا، اور جو سازشیں اب باہر آ رہی ہیں کہ سب لوگ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بھی اسرائیل کے سپورٹر ہیں، جو ایٹمی قوت کے مخالف ہیں پاکستان کے، وہ سارے خان صاحب کے حامی ہیں. خان صاحب سائفر ہلا کے ہم کوئی غلام ہے والی کہانی، جھوٹا پروپیگنڈا چلا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. پھر دیکھیں ایک اور بات، یہ جو بھی اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے،
اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی, لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے کی جو 9 مئی کے سلسلے میں تھی کہ جی 9 مئی میں جن جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی تو ساری فوٹیج ہر چیز موجود ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی دوسرے لوگوں نے کرایا ہے, تو اب یہ ان کو جن کو سزائیں ملی ہیں, جن کے ایویڈنس ہیں, سب کچھ موجود ہے, اس کے اوپر یہ کیوں اتنا سیخ پا ہو رہے ہیں؟ یہ کہیں کہ جی یہ بالکل ایجنٹ تھے, ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ ابھی اگر ان کو سزائیں دی ہیں جن کے پورے فوٹیج ہے, ہر چیز موجود ہے, تو اس پر بھی یہ سیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. ناصر سینیٹر صاحب, ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, کوئکلی سر, بہت بریف آنسر چاہوں گا. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران ایک بہانہ ہے, ایٹمی پروگرام نشانہ ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہاتھی کو اپنی حیثیت کا پتہ نہ ہو تو پھر قصور ہاتھی کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ پہ ہاتھی کھڑا ہو اور وہاں پہ جو جنگل کے جانور ہو, چاہے شیر کیوں نہ ہو, ایک چھوڑے 4 کیوں نہ ہو, وہ ہاتھی کو کر سکے. پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. پاکستان کو کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت ہے, اگر وہ اپنی طاقت نہیں سمجھ سکتی تو پھر یہ ان کی غلامانہ ذہنیت کہتے ہیں آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. طاقت میں مطلب حکومت تو ہے ان کے پاس, ہے پارلیمنٹ, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, کچھ نہیں ہے. ان کی سوچ ہی محکومانہ ہے. اگر دیکھیں ابھی بات کر رہے تھے, ناصر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا, ہم لوگ بہت پارلیمنٹ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوتے اور یہ کرتے. اگر ان کے تقدس کا خیال ان کے قریب سے بھی گزرا ہوتا تو جو سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں 2 ایسے صوبے تھے کہ جن کی ریپرزنٹیشن, الیکٹرک ریپرزنٹیشن نہیں تھی, تو وہ چیز نہ ہوتی اور یہ الیکشن ڈیلے نہ ہوتے, اس میں سینسس کی بات نہ ہوتی. اور یہ ان کے تاج حیدر صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ غلط تھا. یہ اچھا نمبر 2, ایک منٹ ہے, اگر یہ اتنے ہی ہوتے تو 2 صوبوں کے الیکشنز ہو جاتے, آرٹیکل 224 کا, آرٹیکل 220 کا. اور آج بھی سینٹ ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے, اس کے باوجود ان لوگوں نے صدر کا اور چیئرمین کا الیکشن کروا لیا. آرٹیکل 60 اور آرٹیکل 48 کی ان لوگوں نے تباہیاں پھیر دی. بالکل صحیح آپ کا. جی کوثر کاظمی صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سر, کوئکلی. سر آپ نے ابھی, ضمیر صاحب آپ نے ابھی سوال کیا ہے ایٹمی اثاثوں کا, وہ ان کو اجازت نہیں ہے اس پہ کامنٹ کرنے کی. یہ بالکل نہیں مذمت کریں گے جن جن افراد نے اب تک پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ اپنی باتوں سے, اپنے عمل سے جس نے بھی ضرب لگائی ہے. آپ ذرا ان کو کہیں نا, ذرا نام لے کے. سب سے پہلے اس دن جو بانی تحریک انتشار کے حق میں بولے ہیں, رچرڈ گرینل, ان کا نام لے کے کہہ دیں کہ سر چھوڑیں سر, وہ تو سر ابھی کچھ بھی نہیں ہے نا. میں اگلے روز آپ کے ہی ایک سینئر پولیٹیشین وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے, تو چھوڑیں اس کا, اس طرف کیا جانا. جو ان کا بھائی, اگر ہر شکایت یہ لگا سکتے ہیں, اس کو ہر بندے کو ٹیگ کر سکتے ہیں. اس نے یہی کہا تھا کہ جو آئندہ حکومت آئے گی اس میں جو دیکھ رہے ہوں گے ہمارے خطے کو, وہ ان سے کہیں گے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے اوپر وہ نظر ثانی کریں, بولیں, کامنٹ کریں, تحقیق کریں. یہ مطالبہ کر رہے تھے رچرڈ گرینل صاحب آپ کے سے. بالکل صحیح, آپ کا جواب آ گیا. مجھے اجازت دیجیے, میرے پاس 40 سیکنڈ ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی باہر کا پریشر ہے پاکستان پر جس کی وجہ سے مذاکرات میں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. یہ کوئی ایسی, یہ صرف ان کی اب کیا کہے, کوئی پریشر نہیں ہے. یہ شروع سے ہی گورنمنٹ یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ بات کی جائے, کیا ہی نہیں آتی تھی بات کرنے. کبھی کہاں کسی طرف رخ کر دیتے تھے کہ ہم تو ان سے بات کریں گے, پھر ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے تھے. لیکن دیکھیں ہم اس پہ جانا ہی نہیں چاہ رہا. میرا سمپل پوائنٹ ہے کہ بھائی مذاکرات ہو جانے چاہیے اور اس کو بہتر اچھی ہے سیاسی ماحول. بالکل سر, بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو جو آج منسٹر فار فائنانس نے بات کی ہے کہ ملک خیرات سے نہیں ٹیکسز سے چلتے ہیں, اس پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। डॉक्टर आबिद सुलही साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब वफाकी वजीर ख़जाना ने आज गुफ्तगू की, ज़रा मैं चाहूँगा कि एक लाइन ज़रा सुन लें तो फिर उस पर कमेंट कर दीजिएगा जी। खैरात से मुल्क नहीं चलते, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। अब 2025 को हमने अब इसको ये जो फाउंडेशन क्रिएट की है, इसमें इंशाल्लाह हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें जो इस्लाहात ला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, सर आपने भी आज आर्टिकल भी लिखा है एक निजी अखबार में, तो सर आपको क्या लगता है कि ये मामलात बेहतरी की तरफ जो कुछ भी रियलाइज़ हुआ है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि जनाब 11 माह में 31% से जो है आपके रिमिटेंसेस वो भी बढ़ गए हैं, फिर महंगाई ऑफ कोर्स 38 या 28, 29, 30 पे थी जो 4.5, 4.8 पे आ गई। उसके अलावा उनका ख्याल है कि जी पॉलिसी रेट भी नीचे आ गया, तो चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। रियलाइजेशन देखेंगे सर ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका आने वाले साल में? देखिए ज़मीर, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसा कि मैंने आज लिखा है कि ये तो इसमें कोई डाउट नहीं कि 2022 या 2023 से मुआवजा करें तो आज हमारे जो बड़े इशारे हैं, खा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है या वो शरह सूद है या वो महंगाई में इजाफे की शरह है, उन सब में एक नुमाया बेहतरी नज़र आ रही है। जो इस वक्त गोइंग फॉरवर्ड चैलेंज है वो ये है कि इन तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी का जो फ़वाइद है वो माइक्रो लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, वो मेरे और आपकी कुव्वत ख़रीद को कैसे बेहतर करेंगे, वो जॉब क्रिएशन जो है उसमें कैसे कन्वर्ट होंगे ताकि लोगों को रोज़गार के मौके मिले। और इसका एक तो हुकूमत की ज़ाहिर है कि पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट जिसकी तरफ आज वज़ीर ख़जाना ने भी इशारा किया, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुआहदा है उसमें शॉर्टफॉल है, जिसमें पहला जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है। गो के 29% ज़्यादा टैक्स जमा हुआ, लेकिन हमें पिछले साल की निस्बत को 40% ज़्यादा टैक्स जमा करना था, जिसका मतलब है कि अभी मज़ीद टैक्स जो है वो जमा करना होगा। दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर से आने वाली इनकम पे अभी तक जो टैक्स लगना था उस पर सूबों ने कोई खातिर का काम नहीं किया। जो प्राइवेटाइजेशन का अमल था, जो मुख्तलिफ अदारों की प्राइवेटाइजेशन करनी थी, वो अभी तक लिम्बो का शिकार है। और इस तरह के कुछ और जो फैक्टर्स हैं जिन पे कि पाकिस्तान ने IMF के साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की। अब फरवरी में जो हमारा रिव्यू होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो शायद IMF जो है वो भी आपको इग्नोर कर दे कुछ माइनर शॉर्टफॉल्स को। अगर अमेरिका ये डिसाइड कर लेता है कि उसने पाकिस्तान को शुरू में ही कुछ जो है सबक सिखाना है, तो फिर ये भी हो सकता है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ अरसे के लिए सस्पेंड हो जाए जब तक ये शराइत तस्लीम नहीं होती। और जो एक मिडल वे मैं निकलता हुआ देख रहा हूँ वो शायद ये हो कि IMF की जो अगली ट्रांच है वो रिव्यू के बाद जून के आखिर तक मौखर कर दी जाए और पाकिस्तान से कहा जाए कि वो जून के बजट में इन चीज़ों को पहले पार्लियामेंट से पास करवाए, सूबाई असेंबलियों से पास करवाए और उसके बाद अगली जो ट्रांच है वो रिलीज़ होगी। तो ये थोड़ी सी अभी स्लिपरी स्लोप है जिस पे कि चलना होगा पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उन पर डिपेंड करती हैं कि 2025 की मईशत कैसी होगी, उसमें फिर कैसे हुकूमत जो है वो आवाम तक इसके समरात पहुंचाएगी। डॉक्टर साहब, अब पॉलिसी रेट में कहा जा रहा है कि शायद ये भी सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो डू यू थिंक दैट हैपनिंग बिकॉज दैट वुड गिव अ इम्पेटस टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री चलेगी, ज़्यादा बेहतर चलेगी? ये वो तो जैसा कि मैंने कहा कि उसमें ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसमें हम ये ईज होते हुए देख रहे हैं और जो महंगाई में बढ़ने की रफ्तार में इजाफा जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो कम हो रही है, उसकी उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो शरह सूद तो मज़ीद कम हो सकती है, लेकिन अगर खुदा खास्ता IMF के साथ प्रोग्राम किसी लिम्बो में जाता है तो फिर डॉलराइजेशन से रोकने के लिए एक ही हुकूमत के पास तरीका होता है कि लोग डॉलर खरीदना ना शुरू कर दे, सेविंग की तरफ जाए, कि शरह सूद में मज़ीद कमी ना की जाए। तो ये काफ़ी कुछ जो है ये IMF के रिव्यू से इस वक्त मुंसलिक है और जुड़ा हुआ है।
डॉक्टर साहब, अब अगले रोज़ मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन ने मीटिंग चेयर की और उन्होंने कहा कि आपने भी जिक्र किया कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कमिट कर ली थी IMF के साथ। ये जो लॉस मेकिंग जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, इनको जो है ऑफलोड करना है, इनको प्राइवेटाइज करना है, वो भी थोड़ा सा सुस्त है। अब आपको क्या लगता है कि ये कि एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि कोई इन्वेस्टर आए और आके इन एंटिटीज़ को ख़रीदे, उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या ये मुस्बत इक़दाम हैं? ख़ासतौर पर एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो वो अगर नहीं हो पाएगा तो फिर किस तरह पाकिस्तान स्टील मिल किस तरह प्राइवेटाइज होगी, मतलब बाकी ऐसे और इधर। ज़मीर, एनर्जी सेक्टर में एक जो फार्मूला इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, वो हाल दो के काफ़ी अरसे से उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी थी, रोल आउट नहीं हो पाया। वो ये है कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को ये एक आज़ादी दे दी जाए कि वो अपनी मर्जी के सप्लायर से बिजली खरीद सके और बिजली बनाने वाले मर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर को बिजली जो है वो तकसीम कर सके, जिसमें कि फिर गवर्नमेंट का रोल जो है वो सिर्फ बिलिंग पॉलिसी तक रह जाए कि वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड्स है उनके ज़रिए कनेक्ट किया जाए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे टेलीकॉम सेक्टर में है। तो अगर तो वो मनसूबा जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है तो यकीनन हमारी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उनकी एफिशिएंसी में बेहतरी आएगी। जो कंज्यूमर, स्पेशली आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है या कमर्शियल कंज्यूमर है, उसके पास चॉइस होगी कि वो कंपनी ए से बिजली खरीदता है या बी से खरीदता है। तो फिर तो इसको प्राइवेटाइज करना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जेनकोस को काफ़ी आसान काम होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना। अगर उसको रोल आउट नहीं करते और इसके जो इनहेरेंट चैलेंजेस है वो साथ रहते हैं तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और जिस तरह अभी आज उन्होंने की मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले हम कहते थे कि वी डोंट नीड एड, वी वांट ट्रेड। अब ट्रेड में आपको यकीनन अगर बिजली महंगी है और गैस भी महंगी है और गैस भी मतलब उस तरह की मुहैया नहीं हो रही, हमारी इतलात हैं कि कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं गैस के हवाले से, और आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें, जो ट्रंप ने कहा है कि जी ऑल वेल्स वुड बी अगेन वर्किंग रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, तो उससे भी फर्क पड़ेगा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या एनर्जी अगर बेहतर होती है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर देगी। लेकिन मैं यहाँ पे यह इजाफा करता चलूँ कि अगर तेल की कीमतों में जो है वो फौरी तौर पे कमी नहीं भी आती तो इस वक्त जो आपका प्राइवेट सेक्टर, जो आपके इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, वो ऑलरेडी सोलर की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि आपका वो अगर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को रोकने के लिए कि ना बढ़े, अगर जो स्मार्ट मीटर्स है उनमें कोई फार्मूला में रद्दबदल आती है तो बहुत से लोग जो है वो अपग्रेड सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। तो एनर्जी अब एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा आने वाले सालों में। जिस तरीके से चाइनीज ग्रीन इनोवेशन में आगे जा चुके हैं और वो यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स आउट होने के बाद उनके पास ईस्ट एशिया और साउथ एशिया यही मार्केट्स बची हैं यहाँ पे कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो आउटपुट दे रहे होंगे। तो एनर्जी की कीमतों में मैं कमी होती हुई देख रहा हूँ इस वक्त। उसके अलावा जो इशू है, फॉर एग्जांपल, जब तक आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है तब तक आप जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो फ़ायदा उठा रहे हैं इंडस्ट्रीज ने वो नहीं उठा पाएगी। जब तक पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो मज़ीद कम नहीं होता और 2024 के अख्ताम में इस अच्छे नोट पे हो रहा है कि एटलीस्ट मुज़ाकरात की अहमियत को समझा गया और दोनों तरफैन जो है वो मुज़ाकरात पे राज़ी तो हुए। तो अगर ये कुछ पॉलिटिकल टेम्परेचर रिड्यूस होता है, इसमें कुछ सर्टेनिटी आती है, तो यकीनन ये कारोबार के लिए बेहतर होगा। इसी तरह से जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इनमें मजीद बेहतरी आना, जो इंटरेस्ट रेट है इस पर मजीद कमी आना, तो ये वो फैक्टर होंगे जो कि यकीनन कारोबार को आगे कंपीटर्स दे सकते हैं। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा ब्रीफ से आंसर दीजिए। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह लगता है आपका इंटरनेट काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा है कि हम 2 से 3 अरब डॉलर जो है वो कमा सकते थे, लेकिन इसकी वजह से बहुत हैवी नुकसान हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत इस तरफ ज़रा सीरियस तवज्जो नहीं दे रही? देखिए, इस पर तो हुकूमत के हामी भी जो हमायती हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। यकीनन कुछ वजूहात होंगी जिसकी वजह से कि इंटरनेट स्पीड स्लो हुई, बाकी चीज़ें जो है वो स्लो हुई, लेकिन हमें बाकी दुनिया से देखना होगा कि जो रशिया है, मिडल ईस्ट है, वहाँ पे भी बहुत सी ऐप्स हैं जो कि काम नहीं करती, लेकिन 5G चल रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसी आखिर कौन सी कबाहतें हैं हमें अपने जो
तमाम जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए. अगर उनकी वजह से कुछ ऐप्स को बंद करना पड़ता है उसको परमानेंट बंद कर दें, लेकिन बाकी जो इंटरनेट है उसकी स्पीड पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हमारे जो फ्री लांसर्स हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकें, इंडस्ट्री इससे फ़ायदा उठा सके, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे. सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर क़य्यूम सुलैही साहब. नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.